बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुल्क में सियासी तनाव उसी तरह जारी है। एक तरफ इल्ज़ामात हैं, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात की जाती है, लेकिन मुकालमे के मौक़िफ़ को अगर देखें तो अमली इक़दामात हमें कम नज़र आते हैं, चाहे वो हुकूमती साइड हो, चाहे अपोजिशन की जानिब देखा जाए। दोनों तरफ से बयानात तो यही हैं कि मुज़ाकरात होने चाहिए, मुज़ाकरात करने चाहिए, सबको बात करनी चाहिए, लेकिन जो एतमाद साजी के लिए अमली इक़दामात की ज़रूरत है वो हमें कहीं पर भी ना ऐसे इक़दामात नज़र आते हैं, ना ही ऐसी नीयत नज़र आती है। इसलिए ये सवाल बड़ा अहम है कि क्या इस वक्त मुल्क में कोई ऐसे मुज़ाकरात हो सकते हैं जो इस सियासी दर्ज हरारत को कम करें। आज के प्रोग्राम में कुछ इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। बिलाखिर महमूद खान अचकज़ई साहब को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर कर दिया गया, नोटिफिकेशन जारी हो गया। पीर को वो अपना पहला खिताब करेंगे कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के तौर पर, और पीर को ही शायद वो टोन भी हमें नज़र आ जाएगी कि जो किरदार इमरान खान साहब ने उनको दिया है अपोजिशन लीडर का, वो उसको कैसे निभाते हैं। क्या इमरान खान साहब की जो उम्मीदें और उमंगें हैं उसके मुताबिक ही ये किरदार अदा किया जाएगा, क्योंकि जो ऐवान में सूरत हाल रही है पिछले कुछ अरसे में, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें मुख्तलिफ जगहों पे वो किरदार अदा करने से कासिर नज़र आई जो एक बड़ी अपोजिशन की जमात के तौर पर उनको करना चाहिए था। तो देखते हैं कि ये नोटिफिकेशंस और ये तकर्रियाँ होने के बाद ऐवान में जो सूरत हाल है वो किस तरफ जाएगी, और साथ ही जनाब कुछ बात करेंगे जो दीगर कोशिशें हैं इस वक्त मुल्क में सियासी सतह पे मुज़ाकरात की, वो तो हमें को बहुत ज़्यादा बराबर नज़र नहीं आती, लेकिन एक कौमी पैगाम अमन कमेटी जो है उसको कायम किया गया है, जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और मशाइख शामिल हुए हैं। उन्होंने गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा से भी मुलाकात की, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से भी आज मुलाकात की, और मुल्क को कैसे तमाम जो हलके हैं, तमाम तबकात हैं, तमाम जो सियासी वाबस्तगी से बालातर हो के रियासती मौक़िफ़ के लिए जो इत्तेहाद है वो हासिल करने के लिए ये कमेटी कायम की गई है। तो आज के प्रोग्राम में इस कमेटी के जो अहदाफ हैं उन पर भी कुछ बात करेंगे। इमरान खान साहब जेल में आज उनका तिब्बी मुआयना हुआ है, डॉक्टर्स ने उनको कुछ अद्वियात तजवीज़ की हैं, लेकिन उनकी सेहत मुकम्मल तौर पर ठीक है। ये वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने जो है वो ये बयान दिया है कि सेहत भी बिल्कुल ठीक है, उनको उनकी मर्ज़ी का खाना दिया जाता है। कुछ पाकिस्तान में नई जमातें भी बन रही हैं। एक मारूफ एंकर इकरारुल हसन साहब ने एक अपनी जमात जो है वो कायम की है। तो क्या मुल्क के सियासी जो मसाइल हैं उनका हल नई जमातों में है? पुरानी जमातें तो कुछ कर नहीं पा रही, ना एक दूसरे से बात तक तो उनसे हो नहीं रही, तो नई जमातें क्या करेंगी, कुछ उसका अहवाल भी आज के प्रोग्राम में रखेंगे। और आखिरी जो इशू है वो है जनाब सुहेल आफरीदी साहब को लेके जो पंजाब फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट है, सलमान अकरम राजा साहब ने उसको मुस्तरद किया और साथ कहा है कि सुहेल आफरीदी हमारा असासा है, हम उनको रास्ते से हटाने की जो भी कोशिशें, किसी को इस कोशिश में कामयाब नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने हुकूमत की जो मुज़ाकरात की पेशकश है उसमें खुलूस की कमी का दावा भी किया है। इन तमाम इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, जो UFA के सीनियर और मरकज़ी रानमा हैं, सीनियर कानूनदान भी हैं, और हमें इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं शरफजुल बरवत साहब जो कि सीनियर सियासतदान हैं, सीनियर कानूनदान हैं। कामरान साहब, गुफ्तगू का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी। सर, एक तो सबसे पहले तो बताएं कि कितना अहम है कि बिलाखिर अपोजिशन लीडर की तकर्री हो गई और मौलाना साहब ने मुबारकबाद भी दी है, तो किस तरह से आप देखते हैं महमूद खान अचकज़ई साहब जो अपोजिशन लीडर का रोल है वो PTI का जो पॉलिटिकल एक अप्रोच है उसके हिसाब से ही चलाते हुए दिखाई देते हैं आपको, या आपको लगता है कि एक मुख्तलिफ अप्रोच का इजहार करेंगे वो? एक तो मैं मुबारकबाद खुद भी दूंगा अचकज़ई साहब को। एक गुड जेस्टर है स्पीकर साहब के पार्ट पे, या हुकूमत शायद या हुकूमत से मुताल्लिक कुछ लोग या उस पार्टी से मुताल्लिक लोग कुछ जो है वो इसमें उन्होंने शायद कोई किरदार अदा किया और उसका नतीजा निकला, बहुत दिनों बाद निकला। मगर बहरहाल देर हुई है, मगर दुरुस्त है इसको, और एक छोटे सूबे को इस हवाले से वो रिप्रेजेंट करेंगे अपोजिशन को, तो बहुत अच्छी बात है। एक्सपीरियंस आदमी हैं, वालिद साहब उनके भी पॉलिटिशियन थे, खुद बड़े पॉलिटिशियन हैं और रिस्पेक्टेबल आदमी हैं।
اللہ کرے گا کہ یہ ملک کے لیے، قوم کے لیے، دستور کے لیے، جمہوریت کے لیے اچھی باتیں ہوں گی، اس سے اچھا ثابت ہوگا۔ شیر عبد المربت صاحب، بالآخر پھر نوٹیفیکیشن ہو گیا اپوزیشن لیڈر کا، کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں پی ٹی آئی کے کردار میں کوئی ایوان کے اندر تبدیلی ہوگی؟ محمود خان اچکزئی صاحب پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈر ہوں گے یا جو ان کی اپنی سوچ اور اپنا انداز اسی طرح کی سیاست کریں گے؟ بہت شکریہ مدعو کرنے کا۔ نوٹیفیکیشن کے حوالے سے تو مجھے علم تھا، کوئی 15 دن قبل میں نے خود اس پہ ٹویٹ کیا تھا کہ یہ ڈیسائیڈ ہو چکا ہے، تمام سٹیک ہولڈرز کے بیچ کے اپوزیشن لیڈر دونوں ایوانوں میں مقرر ہوں گے، اور مبارکباد دیتا ہوں میں محمود خان اچکزئی صاحب کو۔ خان صاحب نے، پی ٹی آئی نے ان پہ ایک بہت بڑا اعتماد کیا ہے، اپنے پارٹی کے اکابرین کو چھوڑ کے ان کو یہ نشست دینا، یہ اس امر کی نشاندہی کرتی ہیں کہ خان صاحب اور پی ٹی آئی یہ چاہتی ہے کہ آنے والے دنوں میں احتجاجی تحریک اور جو گفت و شنید کرنے والے ہیں وہ علیحدہ علیحدہ ہوں۔ اچھا، یہ منطق ہے بیچ میں، آپ کو یہ لگتا ہے؟ بالکل، کیونکہ اچکزئی صاحب جو ہیں وہ خود تو احتجاج کر نہیں سکتے ہیں، احتجاج کے لیے ساری ذمہ داری سہیل افریدی صاحب کے کندھوں پہ ہے، اور ابھی جس طریقے سے پی ٹی آئی کے ترجمان سوشل میڈیا پہ اور الیکٹرانک میڈیا پہ دعوے کر رہے ہیں، تو مجھے یوں نظر آ رہا ہے کہ شاید اس دفعہ حقیقی طور پہ یہ حتمی احتجاج ہوگا، اور اس دفعہ جو ہیں یا تو ایک انتہائی فقید المثال عظیم الشان احتجاج جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیے آسانیاں لے آئے گا، اور آسانیاں جو ہیں تب ہوں گی جب اس احتجاج کو کیش کرتے ہوئے محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ ڈائیلاگ کو آگے بڑھائیں۔ آپ نے دیکھا کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے پچھلے دنوں جب یہ کہا کہ پارٹی کے اندر ڈسپلن نہیں ہے، کامران صاحب پہلے آپ اس پہ کامنٹ کر دیجئے کہ پی ٹی آئی کے اندر ڈسپلن کا فقدان عمران خان صاحب کی رہائی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ اس سے پہلے ہم دیکھ چکے ہیں کہ علی امین گنڈا پور صاحب جب وزیر اعلیٰ تھے، عمران خان صاحب نے ظاہر ان کو وزیر اعلیٰ بنایا تھا، لیکن پھر کبھی اگر سی سی آئی کی میٹنگ میں ان کی کوئی تصویر یا ہینڈ شیک، اس پہ بھی وہ اپسیٹ ہوتے تھے۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب سے بھی کچھ ایسی توقعات ہوں گی ان کی؟ وہ یقیناً وہ ایسی توقعات رکھتے ہیں کہ جیسے اگر دوسری پارٹی بھی جو ہے نا ان کی انسٹرکشنز پہ چلے، پی ٹی آئی کے دوست، اور ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے ان کی انسٹرکشنز پہ یا ان کی مطابقت میں چلنا ہوتا تو ہم ان کے پارٹی کے ممبر ہوتے ہیں، ہم کسی اور پارٹی میں ہیں اور کسی اور فالوئنگ میں، تو جب ہم کسی اور کو فالو کر رہے ہیں تو یہ ممکن نہیں، اور وہ یہ چیز ریئلائز نہیں کرتے۔ پی ٹی آئی کے ساتھ ایک اور بڑا پرابلم یہ ہے کہ ڈسپلن جو نا وہ مینٹین نہیں کرتے ان کی۔ ہاں لیڈرشپ بہت ہے، سب لیڈرز ہیں، اور ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم سارے ورکرز ہیں، تو کافی فرق پڑتا ہے اس باتوں سے۔ شیر عبد المربت صاحب، جو جیسے میں پہلے بھی آپ سے کہہ رہی تھی کہ جو عمران خان صاحب نے، میں نے بھی کامران صاحب سے بھی یہی پوچھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو جب انہوں نے ایک عہدہ دیا تو ظاہر ہے وہ ان کی امیدیں تھیں کہ وزیر اعظم سے ہاتھ کیوں ملایا، سیلفی کیوں بنی، اس طرح کی چیزیں۔ محمود خان اچکزئی صاحب سے کیا امیدیں ہوں گی ان کی؟ کیونکہ ظاہر ہے جیسے 26ویں 27ویں آئینی ترمیم منظور ہوئی، پی ٹی آئی نے کہیں پہ بھی مخالفت نہیں کی، مخالف ووٹ نہیں دی، ابسٹین کیا انہوں نے۔ نہیں، پی ٹی آئی اس کے حق میں تو نہیں تھی، 26ویں آئین کی تو ڈائریکٹ متاثرہ پارٹی پی ٹی آئی ہے۔ لوگ کہتے ہیں خلاف بھی نہیں تھی، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ خاموش حمایتی تھی کہ جس طریقے سے وہ سارا کیا گیا۔ نہیں، اختلاف ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے پیچھے میں چونکہ دونوں مواقع پہ موجود تھا ایوان میں، اس کے پیچھے جو ہے اصل انٹینٹ یہ تھا کہ ہم اگر اس لیجسلیٹو پروسیس کا حصہ بنیں گے تو جو ہمارا نیریٹو ہے مینڈیٹ کی چوری کا وہ متاثر ہوگا، تو اس حکمت کے پیش نظر انہوں نے اجتناب کیا۔ لیکن جو پاکستان تحریک انصاف صحیح معنوں میں جس چیز سے گزشتہ 3 سالوں میں زیادہ متاثر ہوئی ہے وہ ہے 26ویں آئینی ترمیم، جس کو بعد میں سیل ثبت کی 27ویں آئینی ترمیم نے۔ لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں وہ ڈائیلاگ کو آگے بڑھائیں گے اور پی ٹی آئی جو ہے وہ باہر دباؤ پیدا کرنے میں اس بار کامیاب۔ اس بار ایسا کیا مختلف ہو رہا ہے جو آپ کو اتنی امید ہے؟ کیونکہ بہت دفعہ فائنل کال
یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں. سب کر چکے ہیں نا وہ. نہیں، ہر دفعہ حتمی کال، فائنل کال، حتمی اور انتہائی حتمی کال، یہ سب کچھ ہونے کے بعد اب لوگوں کا بھی پیمانہ صبر لبریز ہو چکا ہے. یا تو کال دیں اور ایسی دیں کہ حتمی ہی ثابت ہو، اور یا پھر آپ اپنے آپ کو مغلوب تصور کریں. اب پاکستان تحریک انصاف جو ہیں 5 اگست کو حتمی کال اور یعنی کلائمیکس پہ لے جانا، وہ ساری چیزیں جو ہیں نا جھوٹ کا پلندہ ثابت ہوئی. یہ آخری موقع ہیں. اگر یہ 8 فروری کا احتجاج جو ہیں صرف گفتن نشیدن برخاستن اور پھر لے آف میں سو گئے، تو میرا خیال ہے کہ 9 فروری جو ہیں وہ جب نمودار ہوگا تو پی ٹی آئی کی قیادت جو ہے ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی. تو لہٰذا لیکن وزیر اعلیٰ صاحب کو لایا اسی لیے ہیں کہ احتجاجی تحریک اس بار مختلف کچھ دیکھیے دعوت تو ان کا ہے نا. وہ کہتے ہیں میں احتجاجی تحریک کا چیمپئن ہوں، تو لہٰذا اب وہ دن ہی رہ گئے، چند ہفتے ہیں. لیکن اگر 8 فروری کو یہ لوگ کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی امین خان کو اٹھانا غلط فیصلہ تھا. وہ بھی بدنیتی پر مبنی تھا، کیونکہ 3 دفعہ تو ان کے دور میں جو ہیں ڈائیلاگ کے نتیجے میں خان کی رہائی ممکن ہونے والی تھی، اور خود ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور یا پھر اللہ نہیں چاہتا تھا. تو لہٰذا میں پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں، پی ٹی آئی کے ورکر کو، کہ 8 فروری کے بعد کوئی موقع دینا جو ہے وقت کا ضیاع ہوگا. اوکے، ایک بریک لے لیتے ہیں جی. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. جو مذاکرات کی بات اس پہ کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. مروہ صاحب، پہلے آپ بتائیے کہ جو مذاکرات کی بات ہے، پی ٹی آئی میں کوئی ایک آواز نہیں ہے. سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج کہا جی کہ مذاکرات کی جو پیشکش ہے اس میں خلوص نہیں ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم پہلے بھی بیٹھے تھے، اب ہم پہلے عوام کے پاس مقدمہ لے کے جائیں گے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے بھی پہلے سیگمنٹ میں کہا کہ اس دفعہ عوام کے پاس جانے کا جو موقع ہے وہ صرف 8 فروری ہے. آپ کو لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ احتجاج کے نتیجے میں ممکن ہے؟ دیکھیے، ابھی جو آپ نے سلمان اکرم راجہ صاحب کے جس بیان کا حوالہ دیا، اب اندر کی خبر یہ ہے کہ اس دفعہ خطۂ پوٹوہار جہاں سے سلمان اکرم راجہ صاحب کا اوریجنل تعلق ہے، اس کی ذمہ داری پنڈی اسلام آباد کی سلمان اکرم راجہ صاحب کو دی گئی ہے، اور وہ بتا چکے ہیں کہ ایک انتہائی فقیت المثال احتجاج پنڈی اور اسلام آباد میں جو ریکارڈ توڑ ہوگا، وہ احتجاج جو ہے 8 فروری کو منعقد کریں گے. یہ بہت اہم ذمہ داری ہے جو جس کے لیے انہوں نے، اگر یہ درست ہے اور اپنے آپ کو والنٹیئر کیا ہے. اور ساتھ میں ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بھر کے خواتین کو نکالنے کی ذمہ داری محترمہ علیمہ خانم نے لی ہے. تو ان دو کی جو ہے کارکردگی سے بڑے توقعات وابستہ کیے جا رہے ہیں. اور اگر سہیل افریدی، یہ خبر والے جو ہیں یہ ان دونوں کو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ کام کریں، یا یہ واقعی انہوں نے لی ہے ذمہ داری؟ نہیں، میرے خیال میں محترمہ نے تو خود بیان دیا ہے. آپ نے شاید جی میں نے سنا. اس نے کہا کہ لیڈیز کی میں قیادت کروں گی. اگر پاکستان بھر کی لیڈیز جس طرح ان کو یقین ہے اور وہ نکال پاتی ہیں، اور اسی طرح خطۂ پوٹوہار خصوصاً اٹک، اسلام آباد، راولپنڈی اور جو گرد و نواح کے اضلاع ہیں، یہاں ہم نے ہمیشہ بڑے احتجاج کیے تھے. لیکن چونکہ اب سپوت پوٹوہار خود آ رہا ہے ان کے ڈیمانڈ پہ، تو توقعات پی ٹی آئی کو ہیں. دوسری طرف سہیل افریدی صاحب ہیں اور ان کی ٹیم ہے، تو لہٰذا مجھے تو کچھ سما سا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے. اچھا، مجھے ذرا سمجھائیں. آپ نے کہا اور آپ کئی دفعہ یہ دعویٰ کر چکے ہیں، آپ اس وقت بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ عمران خان صاحب کی رہائی تقریباً ہونے والی تھی جب بشرا بیگم جس تحریک کے ساتھ، ریلی کے ساتھ آئی تھی، اس وقت بھی آپ نے یہ دعویٰ کیا تھا. اگر یہ واقعی اتنا بڑا احتجاج ہو، میں یہ پوچھنا آپ سے، تو اس کے بعد کیا عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہو پائے گی؟ بالکل. اگر پاکستان کے اندر پورے پاکستان کے 25 کروڑ عوام میں سے اگر احتجاج کے دن اپنے شہروں میں بھی 10 سے 15 لاکھ لوگ پاکستانی نکل گئے اپنے شہروں میں، اکٹھے نہیں، وہ تو بہت بڑی بات ہے کہ یکجا 10-15 یکجا تو اگر 4 لاکھ بھی جمع ہو گئے تو انقلاب سمجھے. لیکن اگر 10 سے 15 لاکھ لوگ 8 فروری کو نکال دیے، اور سب سے زیادہ توقعات جو ہیں وہ خطۂ پوٹوہار سے وابستہ کی جا رہی ہے، کیونکہ پنڈی اور اسلام آباد طاقت کا گڑھ ہے.
تو اگر یہ کامیاب ہوتی ہے یہ احتجاج 8 فروری کی تو یہ خان کی رہائی کی نوید ہوگی. اگر یہ ناکام ہوتی ہے تو اس کے بعد جو ہے 6 ماہ کے لیے بھول جائیں کہ پھر کوئی احتجاج ہوگا یا پھر کوئی مزاحمت کی تحریک کا اعلان ہوگا. جو اس وقت ظاہر ہے ایک 28ویں ترمیم کا ذکر بھی ہو رہا ہے. اپوزیشن لیڈر بننے کے بعد اگر کوئی ایسی ترمیم آئے گی تو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اپوزیشن کیسا کردار ادا کرے گی؟ کیا جو ماضی میں ان پہ الزام لگتا رہا کہ یہ جو خاموشی تھی وہ حمایت ہی سمجھی جا رہی تھی، وہ اس طرح کی صورتحال ہوگی دوبارہ کامران صاحب؟ دیکھیے اگر 28ویں ترمیم اس طرح کی آتی ہے جس میں 27ویں ترمیم اور 26ویں ترمیم کی جو متنازع دفعات ہیں وہ اس کو ریورس کر دیتے ہیں تو ہم سب اس کو ویلکم کریں گے. اور اگر کوئی اور جو نا صوبوں کو توڑنے کی بات ہوتی ہے، NFC کو جو نا اس کا حلیہ بگاڑنے کی بات ہوتی ہے یا اور اختیارات صوبوں سے لینے کی بات ہوتی ہے تو ہم اس کو اپوز کریں گے. وہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور محمود خان صاحب چونکہ ان کا تعلق ایک چھوٹے صوبے سے بلوچستان سے اور ان کی اپنی ایک جد و جہد ہے، ان سے ہم توقع رکھیں گے کہ اس میں ایک مؤثر کردار ادا کریں. اور میرے خیال میں مؤثر کردار یہ نہیں ہوا کرتا کہ آپ ابسٹین کر جائیں. مؤثر کردار یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو بھی اسٹرینگتھ ہے اس کے ساتھ آپ اس کو اپوز کریے. آپ کا ووٹ جو ہے وہ ڈائسنٹنگ ووٹ جو ہے وہ آپ کا ریکارڈ ہونا چاہیے. ابھی تک پرابلم یہ ہے کہ جتنی بھی ڈسپیوٹڈ، جس کو ڈسپیوٹڈ کہا جاتا ہے، جتنی بھی ڈسپیوٹڈ لیجسلیشن ہوئی ہے وہاں جو ہے وہ PTI نے وہ راستہ اختیار کیا ہے جس میں ووٹ نہ دیا جائے. تو یہ میں ایز اے پولیٹیکل اس کو درست نہیں سمجھتا. ان کا ایک بھلے وہ اپنا وزن جو ہے نا ان کو ایک طرف ڈالنا چاہیے، بھلے وہ کم ہو وزن، تو ان کا وزن جو ہے نا معلوم ہونا چاہیے کہ کس طرف ہے. ورنہ بہت آسان ہوتا ہے کہ آپ ڈائسنٹ کیے بغیر جو ہے نا آپ ابسٹین کریں اور وہ کمیٹیوں سے ایسی کمیٹیوں سے بھی جو ہے نا وہ اس میں جو ہے نا ووٹ ہاں یا نہ میں نہ ڈالیں، جس کے بعد جو ہے نا آپ ان پہ تنقید کرتے ہیں. حصہ تو آپ کمیٹی کا بن جاتے ہیں مگر اس کے بعد اس کے ووٹ ڈالنے سے گریز کریں تو یہ درست طریقہ نہیں ہوتا. کامران صاحب، مذاکرات کی بہت بات ہو رہی ہے لیکن جو مذاکرات کے لیے اعتماد سازی ہے اس کا فقدان ہے دونوں جانب. سلمان اکمل راجہ صاحب کہتے ہیں پیشکش تو حکومت نے کیا لیکن خلوص نہیں ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ PTI جب حکومت میں تھی اپوزیشن سے بات نہیں کرنا چاہتی تھی، آج اپوزیشن میں حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتی. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیل کے منڈے چڑھے گی اور کوئی ایک دو نئی جماعتیں بھی بنی ہیں؟ آج وہ اینکر ہیں ہمارے کولیگ رہے ہیں اقرار الحسن، انہوں نے بھی ایک جماعت بنا دی ہے. تو اس پہ بھی بڑی بحث ہو رہی ہے. جواد احمد صاحب کی بھی ایک پارٹی ہے. تو یہ جو نئی جماعتیں ہیں ان کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے یہ نیت کا معاملہ جو ہے نا یہ اللہ اور انسان کے درمیان ہے. اس کا کوئی بیرومیٹر نہیں ہے. اس کو کوئی جو ہے نا اس کو کوئی گیج نہیں کر سکتا. میری نیت جو ہے وہ اس میں کتنا خلوص ہے، کتنی جو ہے بدنیتی شامل ہے، اس کا کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. اندازے ہوتے ہیں کہ جی اس میں خلوص نہیں ہوگا، اس میں بدنیتی ہوگی، اس کی نیت اچھی نہیں ہوگی. تو اس وقت آپ کسی کی نیت کو گیج نہ کریں. آپ مذاکرات کی طرف اگر آنا چاہتے ہیں، اگر آپ نے ایز اے پارٹی اس کو ڈیسائیڈ کر لیا تو مذاکرات کریے. اور اگر اچھا نتیجہ نہ نکلا تو پھر جو ہے نا اس کے بعد آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان کی نیت اچھی نہیں تھی، کیونکہ اس وقت اس کی ایویڈنس آ جاتی ہے. اور باقی جو پارٹیاں بن رہی ہیں تو پارٹیاں ایک جمہوری عمل ہے. پارٹی بنانے پہ تو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا، سب پرووائڈڈ کہ جو ہے نا وہ قانون کی ریکوائرمنٹ پوری کریں. اور اچھی سوچ کے ساتھ اگر کوئی نئی پارٹی بنانا چاہتا ہے، پاکستان کا دستور یا قانون اس کی مخالفت نہیں کرتا تو میں کون ہوتا ہوں اس کی مخالفت کرنے کی. مگر جب وہ پارٹی بن جائے گی اور کوئی کردار اس کا پازیٹیو نہیں ہوگا یا نیگیٹو ہوگا تو اس کے اوپر تنقید ممکن ہے. جو مذاکرات کے لیے کوششیں ہیں ان میں آپ کیا کوئی دم دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کسی کو واقعی لگتا ہے کہ مجبوری ہے اب مذاکرات کرنا؟ کسی کی مجبوری نہیں ہے. مذاکرات تو ضرورت کے تحت ہوتے ہیں جب فریقین کو ضرورت ہوتی ہے. PTI کو ضرورت ہے، حکومت کو ضرورت نہیں ہے. حکومت کو ضرورت تب ہوگی جب 8 فروری کا احتجاج کامیاب ہوگا. ہمیشہ ماضی میں بھی جب احتجاج ہوتا تھا تب بھی مذاکرات ہوتے تھے اور اب بھی ایسا ہوگا. اور اگر احتجاج سے حالات مزید PTI کے لیے خراب ہو گئے تو خراب ہو گئے تو پھر یہ ٹاک شو میں تو بیٹھ کے باتیں تو کریں گے، وقت گزاریں گے. ہو سکتا ہے ملتان میں جلسہ رکھ لیں، حیدرآباد میں رکھ لیں یا فیصل آباد میں رکھ لیں. تو اس طرح ذرا توجہ بٹھانے کے لیے کچھ تو کرتے رہیں گے.
اچھا یہ بھی بتائیے کہ جو عمران خان صاحب نے آپ نے کہا سہیل آفریدی صاحب کی جو کامیابی ہے وہ یہی ہے کہ وہ احتجاجی تحریک کے چیمپئن ہیں. آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ سہیل آفریدی کو راستے سے ہٹانے کی کوشش ہو رہی ہے. ہم کسی کو راستے سے ہٹانے نہیں دیں گے سہیل آفریدی کو, وہ پی ٹی آئی کا اثاثہ ہے. آپ کو لگتا ہے کہ باقی کوئی سنجیدگی سے یہ سوچا جا رہا ہے کہ وہ نہ رہیں وزیر اعلیٰ, ان سے رول واپس لیا جائے؟ میرا خیال ہے 8 فروری تک تو اگر کوئی اسے ڈیمیج بھی کرتا ہے تو زیادتی کرتا ہے. 8 فروری کو یہ کامیاب ہوتا ہے تو یہ سرخرو ہو گیا. 8 فروری کو اگر اس پہ وعدہ یہ ڈیلیور نہیں کر پاتا ہے پھر میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا خود ہی نہیں چھوڑے گی. وہ تو خیر کسی کو, وہ تو اس طرح کی معافی تو خیر کسی کو بھی نہیں دیتے. لیکن جو اس وقت زیادہ ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر جو ڈیوائیڈ ہے, سہیل آفریدی کے لیے وہ ڈیوائیڈ آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ کیا ان کے ساتھ ہیں سارے؟ کیونکہ سلمان اکرم راجہ اگر کہہ رہے ہیں وہ ہمارا اثاثہ ہے, اس کا مطلب علیمہ خان صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں وہ ہمارا اثاثہ ہے. بھائی یہی دو ہیں ان کے ساتھ. جماعت میں کون ان کے ساتھ نہیں ہے؟ کیونکہ جماعت تو پوری ظاہر ہے. دیکھیے باپ یہ گئے تھے نا لاہور, تمام ایم پی ایس کو کہا تھا ہمارے ساتھ چلیں. 12 لوگ گئے تھے, 12 ایم پی ایس, 92 کے ایم پی ایس کی تعداد میں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں. صوبے میں بہت سارے لوگ ناراض ہیں اور یہ تو 8 فروری کے احتجاج میں پتہ چلے گا. صوبے میں لوگ کیوں ناراض ہیں؟ کسی کے ساتھ دیکھیں نا, وزارت تو پہ کمٹمنٹ ہوئی تھی ایم پی ایس کے ساتھ. بڑے بڑے دڑے جو ہیں مثال کے طور پہ اب جنید اکبر خان کو بھی ہٹانے کی یہ سازش کر رہے ہیں. اچھا اپنا راجہ صاحب اور علیمہ خانم صاحبہ, تو عاطف خان, اسد قیصر صاحب, علی امین خان تو پہلے سے ہی, تو اور کون رہ گئے؟ یہی تو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے. علی امین نے یہ بیان کیوں دیا؟ ویسے آپ نے ان کا ذکر کیا تو مجھے یاد آ گیا کہ میں اب دوبارہ مجھے کہا گیا تو میں سی ایم نہیں بنوں گا. از دیر اینی تھنگ جو آپ کو لگتا ہے کہ شاید اس طرف اشارہ کر رہی ہو کہ ان کو دوبارہ کہا جائے گا؟ نہیں, ان کا یہ تھا نا کہ اگر یہ ناکام ہوتے ہیں تو لازمان ان کی طرف رجوع ہوگا. لیکن دودکارے جانے کے بعد میرا خیال ہے اصولاً بھی ان کو قبول نہیں کرنا چاہیے. اور کوئی بھی سیاست میں آپ مجھے دودکارتے ہیں نا تو کسی کو کیا پڑی ہے اس میں. اور موجودہ وقت میں پی ٹی آئی کے لیے اٹھنا, کھڑا ہونا, احتجاج کرنا, یہ تو بیسیکلی جہاد ہے. جب خود ہی لوگوں کی حوصلہ شکنی کریں گے تو علی امین خان نے دیکھیں ان کو بڑی ہی بے مرویتی سے اور بڑا ڈسگریسفلی اٹھایا گیا. ان کی کاوشوں کو نظر انداز کیا گیا, ان کی قربانیوں کی ستائش نہیں کی گئی. آپ نے اگر ان کو اٹھانا بھی تھا تو 5-6 دن قبل تو ملے تھے خان سے, آپ انٹرویو اس میں اس سے استعفیٰ مانگ لیتے. وہ خود ہی استعفیٰ دے دیتا کہ میرے اپنے مسائل ہیں. لیکن آپ نے سلمان اکرم راجہ کے ذریعے اس کی لنکائی ڈال دی کہ جناب وہ ناکام ہو گئے ہیں اور فلاں کی جگہ فلاں کو لا رہے ہیں. اور اگر کوئی فیصلہ ایسا آ جاتا ہے سہیل آفریدی کے خلاف 8 فروری سے پہلے, اس احتجاج سے پہلے, کیونکہ پنجاب فورینزک لیب کی جو رپورٹ ہے وہ بہت زیادہ ڈسکس ہو رہی ہے, کوئی فیصلہ نہیں آ سکتا اتنی جلدی. کوئی چیز ایسی پائپ لائن میں نہیں ہے. اچھا کچھ نہیں ہوگا احتجاج اس تک؟ وقت تو 8 فروری تک کوئی رکاوٹ نہیں ہے. منزل صاف ہے, نیت ٹھیک ہے, حوصلے بلند ہیں. آپ یہ جانے اور 8 فروری جانے. اور آپ جو ہیں وہ آپ بھی 8 فروری کو احتجاج کریں؟ نہیں, میں 8 فروری کا احتجاج دیکھوں گا. اگر ٹھیک ہوا تو پاس کروں گا, ٹھیک نہیں ہوا تو اس کے بعد شاید کچھ کردار ادا کروں. ایک آخری جو آپ سے بات پوچھنی ہے, ابھی میں کمران صاحب سے پوچھی تھی کہ جو نئی جماعت بنی ہے, اقرار الحسن صاحب نے ایک نئی جماعت بنائی ہے, تو آپ نے بھی کہا کہ اس احتجاج کی ناکامی کے بعد شاید میں بھی کوئی کردار ادا کروں گا. آپ کا بھی تو ارادہ نہیں نئی جماعتیں بننے کا؟ سنا ہے کہ کوئی موسم آ رہا ہے. نہیں, مجھے تو میرے پاس کیسے دیکھتے ہیں آپ نئی جماعتوں کو؟ میں یہ اقرار الحسن صاحب کی جماعت اس کا حق ہے, ہر پاکستانی کا حق ہے. نوجوان ہے, اچھا بولتا ہے, اور کسی بھی پاکستانی کو یہ سیاسی کردار ادا کرنا. اور پھر وہ تو بتا رہا ہے کہ نوجوانوں کی پارٹی ہیں اور خود اپنے لیے کہتے ہیں کہ عہدہ بھی نہیں لوں گا. لیکن جو بھی ہیں, جمہوری جتنی قوتیں بڑھتی ہیں پاکستان کے لیے خوش آئند ہے. اور جہاں تک میرا تعلق ہے, میں سیاست سے بھی اکتایا ہوا ہوں, اور یہ جو جھوٹ و فریب, دھوکہ دہی اور غلط بیانیوں کی سیاست ہے, اس سے میری توبہ. اس سے آپ کی توبہ؟
चलें जी, बहुत शुक्रिया जी शेर अफजल मर्रद साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। कामरान साहब आप दोनों का बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कौमी पैगाम अमन कमेटी के हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक टू न्यूज़ टुडे जी। और बात करेंगे कौमी पैगाम अमन कमेटी के जो अरकान हैं और जिसमें तमाम मकातब फ़िक्र के उलमा और मशाइख शामिल हैं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से उनकी मुलाकात हुई है। किस तरीके से एक पूरे मुल्क में रवादारी को फ़रोग देना है, कैसे दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ इत्तेहाद पैदा करना है। ज़ाहिर है ऐसा वक्त जहाँ पे इस दहशत गर्दी जैसे हसास इशू पे भी सियासी तकसीम और तफावत नज़र आती है, ये एक बड़ा चैलेंज है। तो कौमी पैगाम अमन कमेटी के जो कन्वीनर हैं और उलमा कौंसिल के चेयरमैन भी हैं मौलाना ताहिर अशरफी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और बहुत सारे पोर्टफोलियोज़ हैं मौलाना साहब आपके पास। लेकिन ये एक बड़ी भारी जिम्मेदारी है एक ऐसे वक्त में जहाँ पे आप देखें कि हर चीज़ पे समाज तकसीम है और शायद कुछ जगहों पे आपको एक इंतहाई पोजीशन लेती हुई भी जमातें नज़र आती हैं। तो कैसे आप समझते हैं कि जो शुरुआत हुई है इस कौमी पैगाम अमन कमेटी की, उससे आप कितने पुरुमीद हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए ये एक आगाज है और ये मुकम्मल गैर सियासी जो हमारे यहाँ सियासत है उससे हटकर एक गैर सियासी कमेटी है। अगर मैं ये कहूँ कि हम तो मिन्नत समाजित पार्टी है, सबके पास जाएंगे, सबको कहेंगे कि आओ मुल्क में अमन के लिए, इस्तेहकाम के लिए, मुतशद्दिदाना रवैयों के खात्मे के लिए और इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खात्मे के लिए, एतदाल को परवान चढ़ाने के लिए आइए मिलकर काम करें। ये देखें, ये मुल्क हमारा है, यहाँ हुकूमत किसी की भी हो, यहाँ पर सियासी इख्तिलाफ आपका हो सकता है, आपको अपनी इस्टेब्लिशमेंट से भी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन आपको अपने मुल्क से इख्तिलाफ तो नहीं हो सकता है। और अब आपको अगर अपने मुल्क की तरक्की चाहिए, खुशहाली चाहिए, यहाँ से दहशत गर्दी का खात्मा चाहिए, तो फिर आपको इकट्ठे होना होगा। जो उलमा का रोल है जो दहशतगर्दी के खिलाफ, जाहिर है हमने देखा कि पाकिस्तान में क्योंकि इस्लाम के नाम को इस्तेमाल किया गया दहशतगर्द ग्रोहों की जानिब से, और माजी में भी आपको मालूम ही है कि जब से पाकिस्तान ने ऑपरेशंस शुरू किए दहशतगर्दों के खिलाफ, तब से उलमा के साथ जो एक कोऑर्डिनेशन है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट रही है। आज के तनाजुर में ये कितना अहम होगा कि जहाँ पे इस वक्त हालात कशीदा हैं, जैसे खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी सर उठा रही है, बलूचिस्तान में मसाइल हैं, तो वहाँ के उलमा का क्या किरदार देखते हैं आप? देखिए, हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, इसीलिए पहले मरहले में इंशाअल्लाह रमज़ान से पहले हम खैबर पख्तूनख्वा के तमाम इलाकों में जाएंगे। तमाम खैबर पख्तूनख्वा के उलमा को जो है वो पेशावर में इंशाअल्लाह 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करेंगे, उनकी बात सुनेंगे, उन्हें अपनी बात सुनाएंगे, उनकी जायज़ बातों को एड्रेस करेंगे, रियासत से कहेंगे, हुकूमत से कहेंगे, जायज़ बातों को सुने, तो जिन चीज़ों से मसाइल हल होते हैं उनको हल करने की कोशिश करें। हर वो शख्स जो आईने पाकिस्तान पर यकीन रखता है, दस्तूर पाकिस्तान पर यकीन रखता है, उसके साथ बातचीत, उसको अमन के इस काफिले में शामिल करना, इसकी हम कोशिश करेंगे। देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह है कि पाकिस्तान को अगर आपने अमन का गहवारा बनाना है तो फिर आपको उसके लिए मेहनत भी करनी होगी, अपनी ईगो को कुर्बान भी करना होगा, और इंशाअल्लाह ताला हमारा हदफ ये है कि हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानियों के लिए, अमन के हसूल के लिए कोशिश करें। अच्छा, आपने कहा कि हम हर एक से बात करेंगे, तो सियासी जमातों से, जमातों के प्लेटफॉर्म के हिसाब से भी आप बात करेंगे, यानी कि पीटीआई से आप बात करेंगे, नून से बात करेंगे, पीपल्स पार्टी से बात करेंगे, एएनपी से बात करेंगे? देखिए, जो भी अमन में हमारा मुआविन होगा और आईने पाकिस्तान और दस्तूर पाकिस्तान के तहत वो अपने अमन के लिए जो है मेहनत करना चाहेगा, कोशिश करना चाहेगा, वो हमारा हिस्सा है। हर पाकिस्तानी इस कमेटी का हिस्सा है जो अमन चाहता है, और जो पाकिस्तान में दहशतगर्दी करना चाहे, दहशतगर्दों की सहूलतकारी करना चाहे, उनके बयानिए को तक़वियत देना चाहे, वो कोई भी हो, उसके सामने इंशाअल्लाह हम खड़े होंगे दलील के साथ, और इंशाअल्लाह ताला हम ये इस मिशन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें कामयाब करे। हमने एक
عہد کیا ہے کہ اگر ہم نے ایک جان بھی محفوظ کر لی، ایک جان بھی بچا لی تو ہم سمجھیں گے ہم کامیاب ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر جو آپ کی کمیٹی کا کردار ہے اس وقت، وہ دہشت گردی کے خلاف اس وقت جو ریاست کی پالیسی ہے اس حوالے سے سب کو متحد کرنا ہے؟ دیکھیے، دہشت گردی، انتہا پسندی اور جو متشددانہ رویے ہیں ہمارے معاشرے میں، فرقہ وارانہ تشدد ہے، نفرتیں ہیں۔ دیکھیں، ہم نے پیغام پاکستان کی صورت میں ایک بیانیہ دے دیا، اس پر 15,000 پاکستان کے بلکہ زیادہ 15,000 سے علماء کے دستخط ہے، امام کعبہ کے دستخط ہیں، امام مسجد نبوی نے دستخط کیے، شیخ الازہر نے دستخط کیے۔ اب اس کو اس معاشرے کے اندر لانا کہ جس سے یہ معاشرہ ایک اعتدال پسند معاشرہ بن جائے، ہم دو لوگ بیٹھ کے بات چیت کر سکے، ہم گفتگو اور مکالمے کو جو ہے ترویج دے سکے، ہم دہشت گردی کے خلاف تمام لوگ ایک جگہ متفق ہو سکے، اپنی آنے والی نسلوں کو اس انتہا پسندی اور دہشت گردی سے بچا سکے، تو یہ سارا مینڈیٹ ہے اس امن کمیٹی کا۔ اور جہاں تک ممکن ہوگا انشاءاللہ ہمیں یقین دہانی وزیر اعظم صاحب نے بھی کروائی ہے کہ ہر طرح سے وہ تعاون کریں گے، اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ اس میں تمام مدارس کے جو بورڈ ہیں ان کے ہم نمائندوں کو شامل کر رہے ہیں۔ اس وقت تک 15 میں سے 12 بورڈ کے جو نمائندے ہیں وہ ہمارے ساتھ تھے کل۔ تو اللہ کے فضل سے مدارس ہو، کالجز ہو، یونیورسٹی ہو، عام عوام ہو، محراب و منبر ہو یا سیاسی جماعتیں ہوں، ہم ان سے بھی کہیں گے کہ آئیں امن کے اس قافلے میں سب مل کر آگے چلیں اور پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیں۔ جی بہت شکریہ علامہ طارق شریف صاحب کی اپنی گفتگو سنی جی۔ پیغام امن کمیٹی کا مینڈیٹ اور ان کے مقاصد کیا ہیں، کیا آبجیکٹیوز کیسے اچیو کرنا چاہیں گے، کچھ سوالات انہوں نے ہمیں بتایا۔ آج کے لیے اتنا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔